हलाला एपिसोड नंबर 2। हातमा अंजुम को डिनर का मेन्यू बताकर लॉन्च में आकर बैठ गई और रिमोट से चैनल सर्चिंग करने लगी। तभी लाउंज का दरवाजा खुला और आने वाले को देखकर हातमा हैरान हुई। एनी अपनी मुस्कुराहट के साथ इसकी तरफ आई जो इसकी यहाँ मौजूदगी में भी अभी तक हैरत में थी। लगता है हातमा भाभी आप तो मुझे देखकर हैरान रही, वो खुशदिली से बोलती हुई सोफे पर टिक गई। नहीं तो तुम क्या लोगी? हातमा को जैसे आदाब मेजबान याद है। अभी तो फ्रेश एप्पल जूस और इधर उधर देखती जैसे खजान की तलाश में थी। हातमा को उसका आना और अब इसके अंदाज कुछ मशकूक लगे थे, जिसका यकीन अगले पल ही उसे हो गया। खाजान की तरह मैं तो खासिन से मिलने आई हूँ, आप खाजान के रूम में ही जूस भेज दीजिएगा और हाँ डिनर में कुछ अच्छा बनवा दीजिएगा। कहते हुए वो अपनी शॉर्टकट बालों को एक अदा से झटकती इसके पास से गुजरती आगे बढ़ गई, जबकि हातमा का अंदर जैसे गुमसुम हो गया। खाजान के साथ इतनी फ्रैंकनेस लगती तो नहीं थी, क्या पता हातमा तुम कौन सा फंदी वाला में सारा दिन कमरे से बाहर निकलती थी, आत्मा खुद से कहती किचन में आई। और तजस्सुस के हाथों 5 मिनट बाद ही खुद ही जूस लेकर खजान के रूम में चली, जहाँ आनी सोफे पर बैठी हुई थी और खजान कमरे में नहीं था। ये तुम्हारा जूस खजान की तरह? आत्मा उसे जूस पकड़ाते हुए सवाल करके, जबकि एनी ने जांचती निगाहों से उसे देखा। वो शावर लेने गए हैं, मुझे कहा कि तुम यहीं बैठो, मैं 5 मिनट में आया। एनी की बात पर हातमा ने भी यकीन नजरों से देखा कि सच में खजान ने ऐसा कहा था। आप जाएं, जाकर डिनर देखें, मैं और खजान आ रहे हैं। आपकी इस कमरे में मौजूदगी कुछ ऑकवर्ड लग रही है, आप तो काशान भाई के कमरे में ही सूट करती है। एनी की बात पर हाथमा का खून खौल उठा, मगर कमाल जब से वो एनी की तेज नजरों से देखती किचन में आ गई। ये क्यों आई है यहाँ? क्या उसे काशान ने भेजा? ये देखने कि हम किस तरह रह रहे हैं। उफ, क्या करूँ मैं? मुझे अब फंदीवाला के लोगों को यह बावर करवाना है कि अब मेरा फंदीवाला में वापस जाने का कोई इरादा नहीं है। मुझे बस मिसेस खासान बनकर ही रहना है। हाथमा उंगलियां मरोड़ती इधर से उधर चक्कर लगाती इन सोचों में ही उलझ कर रह गई, क्योंकि तो तब जब इसने खजान को अपने सर पर खड़ा उसे खश्मगीन निगाहों से घूरते पाया। क्या हुआ है? वो बेख्तियार 2 कदम पीछे हटी। आपको इतनी सेंस नहीं कि जब कोई मेहमान घर में आता है तो उसे ड्राइंग रूम या लाउंज में बिठाते हैं? आपने उसे मेरे कमरे में भेज दिया कि जाओ वहां जाकर बैठो। क्यों? खजान ने तीखे अंदाज पर हाथमा से नासमझी से उसे देखा, फिर इसके सवाल को समझने की कोशिश की। जब समझ आई तो खजान के पीछे खड़ी एनी को देखा, जो मानी कैदी से मुस्कुरा रही थी। मैंने तो भाभी को मैंने कहा भी कि यूं अच्छा नहीं लगता, कहती नहीं जाओ वहीं जाकर मिल लो। और तो और जूस भी वहीं लाकर थमा दिया मुझे। हातमा की बात को काटते हुए वो मासूमियत से बोलती। हातमा को जहर लगी थी। आप डिनर लगाए इनके लिए, मुझे कहीं जाना है इसलिए मैं डिनर में शामिल नहीं हो सकूंगा। गजान कहता हुआ वहां से चला गया। मुझे भी चलना चाहिए, वो भी कहते हुए पलटी, मगर हातमा ने उसे बाजू से पकड़ा। ये क्या था सबैनी? मैंने ऐसा कब कहा था तुमसे? सॉरी भाभी, असल में गजान को गुस्सा है कि मैं बिना पूछे इनके कमरे में क्या कर रही हूँ, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। आप माइंड मत कीजिएगा, वैसे भी आपको खजान के गुस्से से क्या लगे। आपको तो अब करशान भाई के ख्वाब देखने चाहिए, बहुत जल्द आप दोनों फिर से एक होने वाले हैं। फिर आप ही अच्छी जिठानी का रोल अदा करते हुए मुझे अपनी देवरानी बनाएगी। ओके, अब मैं चलती हूँ, परसों आऊंगी यहाँ रहने। एनी तेज तेज बोलती वहां से चली गई, जबकि हाथमा इसकी बातों पर हक्का बक्का खड़ी रह गई। फिर शाम तक हाथमा को रह रहकर एनी पर गुस्सा आ रहा था, जिससे सोहा को कॉल करके सारा गुस्सा वहां निकाला। देखो तो इस चालाक लड़की के काम, मुझे खजान की नजरों में बुरा बनाकर और कैसे आइंदा का लाए अमल भी बता गई है। एनी गजान भाई की चार्मिंग पर्सनालिटी पर लगता है लट्टू हो गई, और तुम होगे इनकी बीवी होकर भी कुछ नहीं करेंगे। तो क्या करूं मैं? अब की बार हाथमा कुछ रूहान से लहजे में बोली, जिस पर सोहा कुछ कहती रुकी, फिर नरमी से कहने लगी। देखो तुम बीवी हो अजान भाई की, तुम्हें खुद में एतमाद लाकर इनको अपनी तरफ मुतवज्जा करने की जरूरत है, ताकि तुम दोनों के दरमियान ये तकल्लुफ की दीवारें गिरें और फिर तुम इनको अपना फैसला सुना सको। मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, मगर इसके लिए तुम्हें इनके दिल में जगह बनानी पड़ेगी। सोहा की बातों पर वो फ़कत हूँ हाँ करती रह गई, क्योंकि उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो इस इंसान के दिल में जगह कैसे बना, जो उसे देखने का रवादार भी ना था। सुनना तो फिर दूर की बात थी। रात को जब खजान आया तो इस वक्त रात के 10 बज रहे थे। हाथमा लाउंज में बैठी इसी का इंतजार कर रही थी, मगर वो था कि इसको मुकम्मल इग्नोर करता अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। सुने, हाथमा की आवाज़ पर इसके कदम रुक गए। वो मैंने अनी को कमरे में जाने का नहीं बोला था, वो खुद। हाथमा की वजाहत पर खजान नागवारी से पलटा। इस बात को क्लियर इस वक्त करना चाहिए था आपको। अब नहीं, दूसरी बात, आइंदा अपने मेहमान आप अपने तक ही रखिएगा। वो कहकर जाने लगा, फिर कुछ याद आने पर सिक्योरिटी गार्ड्स का बंदोबस्त कर दिया है मैंने, इसलिए आज से आप बेफिक्र होकर अपने कमरे में सो सकती हैं। अगर फिर भी आपको इस घर में कोई भूत प्रीत नजर आए तो आप अंजुम बी को अपने पास बुलाकर सुला सकती हैं। सो प्लीज मेरी प्राइवेसी को डिस्टर्ब मत कीजिएगा। वो कहकर रुका नहीं, जबकि हाथ में गहरा सांस भर कर रह गई। तुम कह रही थी कि इसके दिल में जगह बनाऊं, जो अपने कमरे में थोड़ी सी जगह भी मुझे नहीं देना चाहता। हाथमा दिल ही दिल में सोहात से मुखातिब हुई, फिर सबर का गहरा घूंट भरती अपने कमरे में चली आई। कोई नहीं, हाथमा बहादुर बनो। आयतल कुर्सी का वर्द करती वो खुद को बहलाने में कामयाब होती। आखिरकार 2 घंटे की मशक्कत के बाद
نیند کی وادیوں میں اتر گئی اور اس کے برعکس خازان آج 3 راتوں کے بعد سکون کی نیند سویا تھا، ورنہ ہاتما کی موجودگی اسے بے چینی میں مبتلا کیے ہوئی تھی۔ ہاتما کو کچھ دنوں سے ایک نمبر سے مسلسل کال آ رہی تھی، وہ ریسیو کرتی تو آگے سے کال کاٹ دی جاتی۔ وہ ششے پنج میں تھی کہ کون ہو سکتا ہے جس کے پاس اس کا نمبر ہے، کیونکہ یہ نمبر تو اس نے چینج کیا تھا جو سوہا کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھا۔ ابھی تک وہ لاؤنج میں بیٹھی انہی سوچوں میں ڈوبی تھی کہ ایک دفعہ پھر سے اینی کی موجودگی اسے پریشان کر گئی، جو ہاتھ میں ریڈ روز کا بوکے اٹھائے اندر آ رہی تھی۔ کیسے ہیں آپ غازان؟ وہ تبھی لاؤنج میں آتے غازان سے ہیلو ہائی کرنے لگی، جس کے چہرے کے تاثرات اس چیز کی گواہی دے رہے تھے کہ اسے بھی اینی کی موجودگی ناگوار گزری تھی۔ اور ہاتما بھابھی آپ، یہ کاشان بھائی نے آپ کے لیے بھیجے ہیں، آپ کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو چکا ہوگا، کیونکہ کاشان بھائی جب بھی آپ سے ملتے تھے ریڈ روز کے ساتھ ہی ملتے تھے۔ آخر کو محبت جو آپ سے بہت کرتے ہیں، اینی بوکیز کی جانب بڑھاتے پچھلی بات کا حوالہ دیتی، جیسے غازان کو کچھ جتا رہی تھی۔ ہاتما کا حلق تک کڑوا ہو کے وہ آنکھوں میں شدید ناگواری لیے اینی کو گھورنے لگی۔ تمہیں یہ کام زیب نہیں دیتے اینی، مجھے اپنی زندگی میں کسی کا اس طرح کا دخل پسند نہیں۔ ارے آپ ابھی تک ناراض ہیں کاشان بھائی سے، آپ کو پتا ہے وہ کتنا پریشان رہتے ہیں آج کل۔ آپ تو ان سے اتنی شدید محبت کرتی تھی، کیا اس محبت کی خاطر بھی معاف نہیں کریں گی؟ اینی آنکھیں گھما گھما کر بولتی، اسے زہر لگی، وہ اس کے غلط بیانی پر غازان کی طرف دیکھنے لگی، جو اینی کی باتوں پر اسی کی طرف متوجہ تھا، جیسے وہ ابھی متفق ہوا ہو کہ جب اتنی محبت تھی تو اب ناراضگی کیسی؟ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ اور پلیز یہ پھولوں کا ٹوکرا اپنی تشریف آوری کے ساتھ یہاں سے لے جاؤ۔ میں اس گھر میں یہاں اس لیے نہیں آئی کہ تم جیسی کو یہاں بھی برداشت کرتی پھروں۔ ایک بات اور، آئندہ سے مجھ سے اپنے کاشان بھائی کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ میرا ان سے جو رشتہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اور دوبارہ رشتہ کسی صورت نہیں بنے گا، چاہے اس کے لیے مجھے مرنا بھی پڑے۔ آئی سمجھ؟ ہاتھ میں دو ٹوک لہجے میں بہت کچھ پاور کرواتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اینی غصے اور شرمندگی کے ملے جلے تاثرات لیے خازان کی طرف مڑی، جس کی نگاہیں اس کی طرف بھی تھی جہاں سے ہاتما گزری تھی۔ خازان اینی کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر کندھے اچکا کر ٹیبل سے گاڑی کی چابی اٹھاتا باہر نکل گیا، مگر جانے سے پہلے اس کے منہ سے نکلے الفاظ اینی کو جلا کر رکھ گئے، امپریسو۔ وہ اکیلی بیٹھی بور ہونے لگی تو اٹھ کر باہر لان میں چلی گئی، جہاں ایک طرف بنی کیاری میں لگے گلاب کے پھول اس کی ساری توجہ کھینچ گئے۔ اسے سرخ گلاب بہت پسند تھے، اور یہ بات سوہا نے ہی کاشان کو بتائی تھی، اس لیے نکاح کے بعد 3 ملاقاتوں میں وہ اس کے لیے گلاب کے پھول ہی لے کر آتا تھا۔ مگر کل اینی کے ہاتھ میں دیکھ کر اور اس کی بات سن کر جیسے اسے ان پھولوں سے ہی نفرت ہونا شروع ہو گئی تھی، اس لیے وہ اینی کی باتوں کو ذہن ملاتے غصے سے ان پھولوں کو توڑنے لگی، بنا احساس کیے کہ اس طرح پھولوں کو نوچنے سے اس کے ہاتھوں پر کانٹے چبھن کا باعث بن رہے تھے۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ خازان جو اوپر بالکنی میں کھڑا ساری کارروائی دیکھ چکا تھا، اب اس کے سر پر کھڑا تیز آواز میں بولا، مجھے اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ ہاتما بے جھجک بولتی، اسے زہر لگی۔ آپ کو اچھے نہیں لگ رہے تھے تو کس نے کہا کہ آپ ان کو دیکھیں؟ ان کے پاس ہیں، آپ کو اس گھر میں جو بھی اچھا نہیں لگے گا کیا اس کے ساتھ یہ سب کریں گے آپ؟ وہ کھڑے تیوروں سے پوچھتا، اسے لاجواب کر گیا۔ وہ میں دیکھیں محترمہ، آپ کی سائیگی جو بھی ہے میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، آپ کو کچھ اچھا لگتا ہے یا نہیں، کوئی چیز پسند ہے یا ناپسند، مگر اس گھر میں آپ اپنی حکومت نہیں چلائیں گے، کیونکہ میں آپ کو بیوی بنا کر یہاں نہیں لایا۔ جیسے میں آپ کو اور اس حلالہ کو برداشت کر رہا ہوں، آپ بھی مجھے اور اس گھر کو برداشت کریں گے۔ وہ درست لہجے میں بولتا، اس کے سرخ اور لب کاٹتے چہرے پر ایک نظر ڈالتا ہال کے دروازے کی طرف پڑ گیا، جبکہ ہاتما اس کی باتوں اور لہجے کو محسوس کرتی شرمندگی اور غم و غصے سے مٹیاں بھیج کر رہ گئی۔ وہ اپنے کھولتے دماغ غصے کو دباتی اپنے کمرے میں چلے گئی اور یہاں سے وہاں چکر لگاتی مسلسل اپنی انسلٹ کو سوچے جا رہی۔ تبھی اس کے موبائل پر کال آئی، نمبر انجان تھا جسے کافی دنوں سے کال آئی۔ ہیلو کون؟ تجسس کے ہاتھوں ہاتما نے کال یس کی اور دوسری طرف سے بولنے کا انتظار کرنے لگی۔ کیسی ہو تم؟ کاشان کی آواز اسے بھڑکا گئی۔ شٹ اپ، آپ کی ہمت کیسی ہے مجھے کال کرنے کی؟ وہ درشتگی سے کہتی نہ صرف کال بند کر گئی بلکہ اس کا نمبر ہی بلاک لسٹ میں ڈال دیا۔ تبھی کسی اور نمبر سے کال آنا شروع ہوئی اور ہاتما سمجھ گئی کہ یہ بھی کاشان افندی ہی ہے۔ اس نے لب بھیچے کچھ سوچا، پھر موبائل اٹھا کر غازان کے کمرے میں چلائی، جو بنا دستک اس کے یوں دندناتے ہوئے آنے پر خاصا بدمزہ ہوا تھا۔ آپ اپنے بھائی کو خود سمجھائیں گے یا میں اپنا موبائل توڑ دوں؟ ایک دفعہ بلاک کیا، اب کسی اور نمبر سے یہ مجھے بار بار کال کیوں کرتے ہیں جب میرا ان سے کوئی رشتہ ہی نہیں؟ وہ موبائل اس کے آگے پھینکتی تیز آواز میں بولی۔ غازان نے ایک نظر قالین پر پڑے موبائل پر ڈالی اور دوسرے اس پر جو شدید ترین غصے میں اسے گھور رہی تھی۔ مجھے بھی آپ کی سائیکی جاننے کا کوئی شوق نہیں، آپ کو میں نہیں پسند یا اس رشتے سے الرجک ہیں تو اس میں بھی میرا کوئی قصور نہیں، کیونکہ میں نے آپ کو اس حلالے کی مجبور نہیں کیا تھا۔ مگر ایک بات جس سے مجھے فرق پڑتا ہے وہ یہ کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور یہ بیوی بن کر ہی اس گھر میں آئی ہوں، اس لیے جب تک بھی میں آپ کے نکاح میں ہوں آپ کی ذمہ داری ہوں، اس لیے آپ اس طرح میرے انسلٹ نہیں کر سکتے، سمجھے آپ؟ وہ جس طرح آئی تھی ویسے ہی واپس چلی گئی اور غازان ابھی تک حیران تھا کہ ہاتما اس طرح اس کے سامنے بول کر گئی ہے۔ المینٹ بہت لمبی زبان ہوتی ہے پاکستانی لڑکیوں کی۔ وہ ناگواری سے بڑبڑایا، پھر نیچے پڑا، اس کا موبائل اٹھا کر دیکھا جہاں کاشان کے ہی میسیجز تھے۔ پلیز ایک دفعہ بات تو کرو، میں سب کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔
میں آج بھی تم سے اتنی محبت کرتا ہوں. آتما کاشان کے میسج اس کے چہرے پر طنز مسکراہٹ لے. اتنی محبت ہی تو بنا پوچھے بنا کوئی سوال و جواب کی طلاق کیسے دے دی کاشان؟ وہ کال بیک کر کے کاشان سے مخاطب ہوا جس کو فوراً سے بیشتر کاشان نے پک کیا. آتما: ایک سیکنڈ کاشان، اٹس می خازان. خازان کے تعارف پر دوسری طرف گہرا سکوت چھا گیا. لسن کاشان، میں اپنی بات کو بہت کم دہراتا ہوں. تمہارے لیے پھر سے کہہ رہا ہوں، یوں کر کے دوسرے فریق کا غصہ مت دلاؤ. اسے خود سے نفرت کرنے پہ مجبور مت کرو، بلکہ اعتبار اور انتظار سے اس کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کرو کہ تمہیں معاف کر سکے. اگر یوں کرتے رہو گے تو میرا نہیں خیال کہ یہ معاملہ حل ہوگا. عورت محبت قربان کر سکتی ہے مگر اس کی عزت نفس اور انا کو ٹھیس لگے تو وہ کبھی معاف نہیں کرتی. اور تم نے تو پھر اس کی عزت، اس کے وقار اور بھروسے کا بھرے مجمع میں جنازہ نکالا تھا. اس لیے ذرا صبر کرو اور معافی ملنے کا انتظار کرو. بائے. خزان نے کہتے ہوئے کال بند کی اور موبائل کو دیکھتا سر نفی میں ہلانے لگا. کہاں پھنس گیا میں آ کر. ٹوٹلی رانگ خزان. کل سے ہاتھ اپنے کمرے میں بند تھی. کھانا وغیرہ بھی انجم سے کمرے میں ہی دے گئی تھی. وہ خزان کے الفاظ پر بہت زیادہ ہرٹ ہوئی تھی. وہ سوہا کے کہنے کے مطابق اور کچھ اپنے دل کی مرضی پر بھی خزان کے غریب ہونے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس کے الفاظ نے اس کا دل ہی توڑ دیا تھا. اف کیا کروں میں. موبائل بھی اس کھڑوس کے پاس ہے، پتہ نہیں اپنے کمرے میں ہوگا یا باہر. ایک دفعہ بھی اس نے ادھر جھانک کر نہیں دیکھا کہ اس کے لفظوں کے تیر سے کوئی کتنا گھائل ہو کر بیٹھا ہے. غلطی میری ہے جو اس پتھر دل سے اتنی امید لگانے لگی تھی، ورنہ دونوں بھائیوں کی رگوں میں ایک ہی باپ کا خون گردش کرتا ہے. ایک دوسرے سے الگ ہو سکتے ہیں کیا، مگر مجھے شادی کو برقرار رکھنا ہے ہر حال میں. پر کیسے؟ سوہا سے کیسے بات کروں میں. وہ بیڈ پر بیٹھی ان سوچوں میں ہی الجھی تھی، تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور انجم اندر داخل ہوئی. اس کے ہاتھ میں اپنا موبائل دیکھ کر وہ بدمزہ ہوئی. یہ صاحب نے دیا ہے آپ کا موبائل. انجم کے ہاتھ سے موبائل اس نے جھپٹنے والے انداز میں لیا اور اسے بنا دیکھے تکیے پر اچھال دیا. صاحب کہہ کر گئے ہیں کہ رات کو کوئی اسپیشل گیسٹ آ رہا ہے جس کے لیے کھانا اس گیسٹ کی پسند کے مطابق بننا چاہیے، اور جو لسٹ دے کر گئے ہیں مجھے بنانا نہیں آتا، اس لیے آپ میری مدد کر دیں گے بیوی جی. انجم کی بات پر وہ چونکی. کون مہمان؟ اس کے ذہن میں آپندی بلا میں سے کوئی ہو سکتا ہے کا خیال کھودا. یہ تو نہیں بتایا صاحب نے، بس بتایا کہ ایک لسٹ دے کر چلیں گے. اچھا ٹھیک ہے، آپ جا کر کمرہ صاف کریں، تب تک میں آتی ہوں. ہاتھ میں اسے جانے کا کہتی خود الماری سے سادہ سا گرین کلر کا ڈریس نکال کے واش روم میں گھس گئے. جب وہ آدھے گھنٹے بعد کچن میں آئی تو انجم اسے کچن میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی دکھائی دی. دکھائیں ذرا کہ آلس تھما کر چلے گئے آپ کو کہ آپ اس قدر سوچو بچار میں پڑ گئی. ہاتھ میں کہتی ہوئی ان کے ہاتھ سے لسٹ تھام کر دیکھنے لگی، جہاں چکن پاستا پوڈنگ چکن شاشلک اور فروٹ ٹرائفل لکھا ہوا تھا. اس طرح کا مینیو کس کے لیے ہو سکتا ہے؟ وہ سوچتی ہوئی ان ڈشز کا سامان نکالنے لگی. یہ سب سوہا کو بھی پسند تھا، اس لیے ہاتما جسے کوکنگ کا بے حد شوق تھا وہ یہ سارا کچھ سیکھ چکی تھی. اب یہ سب تیار کرنا اس کے لیے مشکل نہیں رہا تھا. وہ خزان کے آنے سے پہلے تقریباً سب تیار کر چکی تھی. جب خزان آیا تب وہ کمرے کی طرف جانے لگی کہ خزان کے ساتھ آتی لڑکی کو دیکھ کر وہ حیران ہوتی رکی، اور کوئی 13-14 سال کی تھی. پنک پینٹ پر وائٹ ٹاپ اور اسکارف میں سر کو لپیٹے بلش پر بہت پیاری تھی. یہ تو ہاتما بھابھی ہے. لڑکی کے مسکرانے پر بولنے پر ہاتما نے الجھن زدہ نگاہوں سے خزان کو دیکھا، جسے جاننا چاہ رہی ہو کہ یہ کون ہے جو مجھ سے واقف. آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں، میں ہانی ہوں، خزان بھائی کی بہن. وہ خزان کی خاموشی پر خود ہی مسکراتے ہوئے اپنا تعارف کروانے لگی، جس پر ہاتما کے چہرے پر خوش آمدید مسکراہٹ آ گئی. اور آپ ہاتما بھابھی ہیں؟ میں نے آپ کو پکچرز میں دیکھا تھا کاشان بھائی کے ساتھ. خانی باقی باتیں بعد میں، پہلے فریش ہو کر آؤ، آج تمہاری پسند کا ڈنر ہے. خزان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اسے کمرے کی طرف بھیجا جس طرف انجم اس کا سامان لے کر گئی تھی. وہ خود بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھا، یہ دیکھے بنا کہ ہاتما کے چہرے کے نقش تن گئے تھے. انجم کے ڈنر لگانے پر دونوں بہن بھائی آ کر ٹیبل پر بیٹھ گئے، جبکہ ہاتما انجم کو اس کا کھانا کمرے میں لانے کا اشارہ کرتی وہاں سے جانے لگی کہ ہانی کی آواز پر اسے رکنا پڑا. بھابھی آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھے. بہت شکریہ ہانی، ضرور بیٹھا کروں گی آپ کے ساتھ، مگر تب جب کوئی میرا اصل تعارف آپ سے کروائے گا. آپ کھانا انجوائے کریں، پھر بات ہوتی ہے. وہ خاموش بیٹھے خزان پر ایک کاٹدار نظر ڈالتی چلی گئی. ہانی نہ سمجھی سے خزان کو دیکھا، جو بات کو سمجھ کر بھی انجان بن گیا، اور ہانی کی توجہ اس کی پسند کی چیزوں کی طرف کروانے لگا. یہ تو ہمارا گھر ہے نا بھائی، کیا کاشان بھائی اور ہاتما بھابھی اس گھر میں رہتے ہیں؟ ہانی کھانا کھاتے ہوئے خزان سے پوچھنے لگی. نہیں، کاشان تو نہیں، پر یہ رہتی ہیں یہاں، صرف 1 ماہ کے لیے، پھر واپس آفندی والا چلی جائیں. اس کے سوال پر وہ ایک پل کو چپ ہو گیا، پھر بولا فاطمہ بھابھی اپنی پک سے بھی زیادہ پیاری ہیں، بہت کیوٹ ہیں. ہانی کے ریمارکس پر خزان فقط سر ہلا کے، اور پھر خزان نے سب ڈشز کو تھوڑا تھوڑا چکھا تو اسے کچھ احساس ہوا. انجم بھی؟ خزان کی پکار پر انجم جلدی سے حاضر. جی صاحب. یہ سب کچھ آپ نے بنایا ہے؟ اس کے سوال پر انجم پریشان ہو گئی، کیونکہ ہاتما نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ خزان کو مت بتانا کہ ہاتما نے بنایا ہے، ورنہ وہ کھائے گا نہیں. جی صاحب. تھوک نکلتے ہوئے وہ بہت مدھم آواز میں بولی. واہ، بہت مزے کا بنا ہے سب. ذرا چکن شاشل کی ریسپی تو بتائے گا کہ آپ نے کیسے اتنے مزے کا بنایا، اور ساتھ فرائیڈ رائس بھی. وہ کھانے سے ہاتھ روکتا ہوا انجم کو گہری نگاہوں سے دیکھنے لگا،
جس کے ماتھے پر پسینہ آ چکا تھا۔ وہ انجم کو ریسپی نہیں آتی تھی تو میں نے یوٹیوب سے دیکھ کر صرف ان کی رہنمائی کی۔ بہت اچھا بنا ہے سب انجم، آپ تو سب سیکھ گئیں جلدی۔ اپنے کمرے سے بروقت نکلتی ہاتما نہ صرف اس کی جان بچا گئی بلکہ اپنا پردہ بھی رکھ گئی۔ اس کے پاس آتی وہ مسکراتے ہوئے بولتی، جہاں انجم کو شکر کا سانس لینے پر مجبور کر گئی، وہیں غازان اس کے یوں بات بنانے پر ایک تیز نگاہ اس پر ڈالتا چہرے کا رخ پھیر گیا۔ وہ جان گیا تھا کہ سب ہاتما نے بنایا ہے، کیونکہ وہ اس دن ہاتما کے ہاتھ کا فروٹ ایپل کھا کر ہی آج لسٹ میں لکھوا کر گیا تھا۔ بہت اچھا بنا ہے سب، ہانی نے بھی رائے دینا مناسب سمجھا۔ اوکے مائی لو، اب تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، انشاءاللہ صبح ملاقات ہوتی ہے، پر تمہیں تمہاری لسٹ بھی میں شامل سب جگہوں پر لے کر جاؤں گا، اوکے؟ اور ہاں، بابا کو کال لازمی کر لینا۔ خزان شفقت سے اس کی پیشانی کو چومتا ڈائننگ ہال سے نکلتا ہاتما کے پاس آ کر رکا۔ آپ کو ہانی سے موجودہ رشتہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو رشتہ تھا جو بعد میں بنے گا اس کا حوالہ ہی کافی ہے۔ وہ سرگوشی کرنے والے انداز میں بولتا اس کے پاس سے آگے بڑھ گیا، مگر ہاتما نے جا کر اس کا راستہ روکا۔ پھر آپ اسے منع کر دیں کہ وہ بھابھی مت کہے، کیونکہ مجھے اس کے نہ اس بھائی میں دلچسپی اور نہ ہی اس بھائی سے کوئی رشتہ رکھنا ہے، سمجھے آپ؟ وہ کڑے تیوروں سے بولتی، اسے ایک آنکھ نہ بھائی، آپ بحث کیوں کرتی ہیں جب آپ کا اور میرا رشتہ فقط ایک ماہ تک ہے نا؟ آپ مانتے ہیں کہ ہمارا رشتہ ایک ماہ تک ہے، تو پھر اس ایک ماہ تک مجھے حق حاصل ہے کہ میں آپ کے نام سے پہچانی جاؤں۔ مسز غازان ہوں میں، اور بہتر ہے کہ آپ میرا تعارف اسی حوالے سے کروائیں۔ وہ مضبوط لہجے میں اسے کچھ باور کرواتی اس کے سامنے سے ہٹ گئی۔ غازان نے اس کی پشت کو گھورا، پھر سر جھٹکتا آگے بڑھ گیا۔ اگلی صبح وہ معمول کے مطابق اٹھ کر کچن میں آئی تو باہر لان میں دونوں بہن بھائی واک کرتے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ غازان صبح خیزتا یہ تو وہ جانتی تھی، مگر ہانی بھی ہوگی دیکھ کر وہ حیران ہی ہوئی تھی۔ بڑے پنکچوئل ہیں یہ دونوں بہن بھائی۔ وہ اپنے لیے چائے بنانے کچن میں چلے گئے۔ ابھی وہ چائے کا پانی رکھ کر فریج سے دودھ نکال رہی تھی کہ دونوں بہن بھائی کچن میں داخل ہوئے۔ گڈ مارننگ ہاتما بھابھی۔ ہانی اس کی طرف چلی ہے جبکہ غازان کافی میکر کی طرف بڑھ گیا۔ گڈ مارننگ، چائے لوگی یا کچھ اور؟ ہاتما نے اپنے سامنے کھڑی ہانی سے پوچھا، جو نفی میں سر ہلا گئی۔ مجھے نہ چائے پسند ہے نہ کافی، میں تو جوس پیتی ہوں، مگر وہ بھی ناشتے میں۔ ابھی تو میں فریش ہونے جا رہی۔ وہ اپنے بھائی کی طرح ہی تھی۔ ہاتما گہرا سانس بھر کے رہ گئی کہ وہ کن بندوں میں پھنس کر رہ گئی۔ تو میری جان تم جا کر فریش ہو جاؤ، میں انجم بی سے ناشتے کا کہتا ہوں۔ غازان اپنی کافی لی باہر چلا گیا۔ ہانی بھی اس کے پیچھے جانے لگی، مگر کچھ یاد آنے پر ہاتما کی طرف مڑی جو اس کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں سے غازان گزرا تھا۔ آپ کاشان بھائی کو بلا لیں، پھر ایک ساتھ گھومنے چلیں گے، اوکے بھابھی؟ وہ کہتی ہوئی یہ جا وہ جا، جبکہ ہاتما جس نے ابھی ایک گھونٹ ہی چائے کا لیا تھا یوں منہ بنا گئی جیسے چائے کی جگہ کڑوا بادام منہ میں رکھ لیا ہو۔ پھر یہ بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ جب ہانی کی کال پر کاشان نے رات ڈنر ان کے ساتھ کرنے کا پرومس کیا، اور جب یہ بات ہاتما کو ہانی کے ذریعے پتہ چلی تو اس کے تو جیسے سر میں لگی اور تلووں میں بجھی۔ وہ ایک آندھی طوفان کی طرح غازان کے کمرے میں داخل ہوئی، جس کے چہرے پر وہی ناگوار تاثرات تھے جو ہمیشہ ہاتما کو اپنے کمرے میں پا کر ابھرتے تھے۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ کیسے اس انسان کو میرے گھر آنے کی دعوت دے سکتے ہیں جس کی شکل کیا نام سے بھی نفرت ہے مجھے؟ وہ بھڑکی تھی۔ ٹو دا پوائنٹ بات کریں آپ، خزان جھنجھلایا، کیونکہ اس کے پاس کسی قسم کی کوئی خبر نہیں تھی کہ وہ کیا بات کر رہی ہے اور کس وجہ سے۔ آپ اپنی بہن کو خود سمجھائیں گے یا میں اپنے لفظوں میں اسے سمجھاؤں کہ جس بندے کو وہ کال کر کے اس گھر میں بلا رہی ہے وہ نہ میرا کچھ لگتا ہے نہ کبھی میں اسے اپنی موجودگی میں اس گھر میں داخل ہونے دوں گی۔ آپ بندی والا میں بہت جگہ ہے، اس لیے جس کسی سے بھی ملنا ہے آپ دونوں بہن بھائی وہاں جا سکتے ہیں اور رہ بھی سکتے ہیں، مگر مجھے اس طرح مجبور مت کریں کہ میں کوئی اور قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاؤں۔ آپ نے مجھے اگر یہ چھت مہیا کی ہے تو پلیز چھت تلے مجھے بے فکر ہو کر سکون سے رہنے دیں۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے ایک منٹ بھی اور نہیں رکی تھی۔ خزان بالوں میں ہاتھ پھیرتا جیسے کسی سوچ میں ڈوب گیا۔ وہ خود بھی فی الحال اس حق میں نہیں تھا کہ کاشان ابھی کسی قسم کا رابطہ اس سے رکھے جب تک اس کے دل و دماغ پر چھایا غصہ کم نہ ہو جائے۔ وہ ہانی کو منع کرنے کے خیال سے کمرے سے باہر نکلنے جانے لگا، مگر بیا کی کال اسے روک گئی۔ خزان کب واپس آؤ گے؟ میں مس کر رہی ہوں تمہیں، بیا کی بتابی پر وہ مسکرا دیا۔ ہر 2 دن بعد تم یہی سوال پوچھتی ہو اور میں ہر دفعہ یہی کہتا ہوں کہ 2 ماہ کے لیے آیا تھا اور ابھی پورا 1 مہینہ رہتا ہے لڑکی۔ جانتی ہوں، مگر کیا کروں، ہانی بھی چلی گئی، میرا تو دل کرتا ہے میں بھی آ جاؤں، مگر تم ساری ذمہ داری مجھ پر ڈال کر گئے ہو تاکہ مجھے یہاں سے فرصت ہی نہ ملے۔ اب تمہارے علاوہ کسی اور پر ٹرسٹ تو نہیں کرنے سے رہا۔ بابا نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ کی ذمہ داری نہیں لے سکتے، ویسے بھی مینیجر ہو تم۔ اب اتنا تو حق بنتا ہے مس بیا۔ خزان اس سے باتیں کرتا ہاتما کو بالکل ذہن سے نکال چکا تھا، اور یہ بھی کہ اسے ہانی سے بات کر کے کاشان کو یہ آنے سے روکنا تھا، مگر جب تک وہ بیا سے بات کر کے فارغ ہوا وہ باہر لاؤنج میں آیا تب تک سب پھولوں کا بوکے لیے کاشان بھی لاؤنج میں دروازہ کھولتا اندر داخل ہوتا۔ جہاں ہاتما کو ششتر کر گیا وہیں خزان بھی اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرتا خود کو کوس کر رہ گیا، جبکہ ہانی مسکراتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ یہ پھول تو بھابھی کے لیے ہوں گے نا بھائی؟ ہانی کے مسکراتے سوال پر خزان نے ہاتما کی طرف دیکھا جو نفرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات ایک جھٹکے سے اٹھے اور جا کر اپنے کمرے کا اتنی زور سے دروازہ بند کر گئی کہ پورے گھر میں آواز جیسے گونج کر رہ گئی۔
اس کے اتنے شدید رد عمل پر جہاں ہانی حیران و پریشان تھی وہیں کاشان بھی افسردگی سے صوفے پر ٹک گیا، جبکہ ان کے بڑے خاصان نارمل تھا کیونکہ اس کے خیال میں اتنا تو ہاتمہ کا حق بنتا تھا۔ بھابھی آپ سے ناراض ہے بھائی، ہانی اس کے پاس ٹک کر پوچھنے لگی، جس پر کاشان نے گہرا سانس لے کر اپنے ہاتھ میں پکڑے سرخ گلابوں کو دیکھا۔ ناراض نہیں بلکہ بہت سخت خفا ہے مجھ سے وہ، اس کا دل دکھایا ہے، اب اتنی سزا تو بنتی ہے نا۔ کاشان کے لبوں پر زخمی مسکراہٹ تھی۔ ہانی نے سمجھی سے خزان کی طرف دیکھا جو بنا کچھ بھی کہے کچن میں چلا گیا۔ بھائی آپ بھابھی کو منا لیں، اس میں آپ کی مدد کروں گی، بس آپ وہ سب کریں جو بھابھی کو اچھا لگتا ہے، جیسے پھول یا چاکلیٹس۔ ہانی اپنے بھولپن میں بولتی کاشان کو ہنسا کے، ارے میری کیوٹ پرنسس، تمہاری بھابھی بہت سخت دل بن چکی ہے، وہ پھول اور چاکلیٹ سے بھی راضی نہیں ہوتی، تو آپ جا کر سوری بولیں۔ ہانی کے مشورے پہ کاشان فقط دیکھ کر رہ گیا، وہ یہ نہ کہہ سکا کہ وہ سوری بولنے کا موقع بھی دے، تب نہ۔ چلو اٹھو تم، آج ڈنر افندی ہاؤس میں کرتے ہیں، ماما بھی انتظار کر رہی ہے تمہارا۔ کاشان ہانی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ہانی بھی اٹھتی خزان کی طرف پلٹی جو کافی لیے ان کی طرف ہی آ گیا۔ بھائی آپ بھی چلیں گے ساتھ؟ نہیں، مجھے ویڈیو لنک میٹنگ کرنی ہے 10 بجے، اس لیے تم جاؤ، کاشان نرمی سے کہتا ہوا صوفے پر ٹک گیا۔ اوکے میں اپنا موبائل لے آؤں، ہانی کہتی ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کاشان نے غور سے خزان کی طرف دیکھا جو کافی کے سپ لیتا موبائل کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ بلیک پینٹ پر آف وائٹ شرٹ پہنے وہ اپنے لاپرواہ حلیے میں بھی چارمنگ لگ رہا تھا۔ کاشان کے دل میں عجیب سا خیال ہے جسے پوری طرح جھٹکتا اٹھ کھڑا ہوا۔ خزان تم اکیلے کیا کرو گے یہاں، تم بھی چلو ہمارے ساتھ۔ ہانی کو آتا دیکھ کر کاشان بولے بنا نہ رہ سکا۔ خزان نے سر نفی میں ہلایا۔ ابھی بتایا تو ہے کہ میٹنگ ہے، ویسے بھی جب سے میں اس گھر میں شفٹ ہوا ہوں اکیلا ہی رہ رہا ہوں۔ خزان نے کچھ جتایا۔ بھابھی بھی تو آپ کے ساتھ رہتی ہیں بھائی، ویسے خزان بھائی منا سکتے ہیں بھابھی کو، ہانی پرجوش لہجے میں بولتی کاشان کو چونکا کے۔ ارے میرا ذہن اس طرف نہیں گیا خزان، تم میری طرف سے اس کا دل صاف کرنے کی کوشش تو کرو، مجھے امید ہے وہ تمہاری بات سنے گی اور شاید مجھے معاف بھی کر دے گی۔ کاشان کے کہنے پر خزان نے ایک نظر کاشان کو دیکھا اور پھر اس کی بات کو سمجھا تو جیسے مسکرا دیا۔ تمہیں لگتا ہے کاشان کہ میں کچھ بھی ایسا کروں گا؟ میرا ان باتوں میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، تم جانو اور تمہاری معافیا، ویسے بھی مجھے دو لوگوں میں صلح کروانے کا شوق کبھی نہیں رہا ہے۔ فازان ہانی کو خدا حافظ کہتا چلا گیا۔ کاشان نے ہانی کو دیکھا جو کندھے اچکا کر رہ گئی، یہ اتنا بے مروت کیوں ہے؟ کاشان اس سے پوچھنے لگا جو مسکراتی ہوئی یاسر نواز کے بارے میں بتانے لگی، جن کا خازان کو لے کر کچھ ایسا ہی رد عمل ہوتا۔ ارے تم کب آئی؟ اگلے دن خزان کچن میں آیا تو ہانی کو وہاں بیٹھے دیکھ کر حیران ہوا۔ میں بس ابھی ابھی بھوک لگی تھی اس لیے آپ سے ملنے کے بجائے کچن میں آ گئی، بھابھی میرے لیے پاستا بنا رہی ہیں، وہ ہاتمہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی جو انجم بی کے ساتھ کوئی بات کر رہی تھی۔ میں تمہیں پک کرنے کے لیے جانے لگا تھا، مجھے پتا تھا اس لیے کاشان بھائی کے ساتھ چلائی، وہ آئے تھے مگر آپ بھی سوئے ہوئے تھے اور بھابھی بھی ان کو دیکھ کر کچن میں گھس گئی۔ ہانی سرگوشی کرتے ہوئے خزان کو بتانے لگی، کاشان بھائی کو دیکھ کر بھابھی اتنا ریئیکٹ کیوں کرتی ہے؟ میں چاہتی ہوں کہ دونوں کی صلح ہو جائے، اتنا پیارا کپل ہے ان کا، یہ تمہارا مسئلہ نہیں، تم اپنا دماغ اس پر مت ضائع کرو۔ مجھے یہ بتاؤ کہ بیا کو کال کر کے کیا بولا تھا تم نے؟ خزان کے سوال پر ہانی لب دبا گئی جو کڑے تیوروں سے دیکھ رہا تھا۔ بھائی وہ انہوں نے کہا تھا پہلے، پھر میں نے بولا۔ ہانی نے جلدی سے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی، اب غلط بیانی نہ کرو مجھ سے، تم نے اسے پاکستان آنے کی دعوت دی ہے بلکہ اصرار بھی کیا ہے کہ وہ آئے گی، تو پھر تم واپس جاؤ گے؟ اچھا میں نے کہا یہ سب؟ ہانی پھیکی مسکراہٹ لی آہستہ سے اپنی چیئر سے اٹھی اور پھر بھاگنے والے انداز میں کچن سے بھاگ گئی۔ خزان اس کی پھٹتی پر ہنستا ہوا اس کے پیچھے گیا۔ فاطمہ نے حیرانگی سے یہ ساری کارروائی دیکھی پھر اپنے کام میں لگ گئی۔ شام کو وہ دونوں بہن بھائی شاپنگ پر جانے کو تیار تھے۔ ہانی ہاتمہ کو ساتھ چلنے کا کہنے کے لیے اس کے کمرے میں جانے لگی تو خزان نے روکا۔ ان کا ساتھ جانا ضروری نہیں ہے، خزان اس کے ساتھ جانے کے حق میں نہیں تھا۔ بھائی پلیز، بھابھی ہے وہ ہماری، دوسرا میں نے وہاں کاشان بھائی کو بھی بلایا ہے، دونوں کی صلح کروانے کی ذمہ داری ہماری، وہ سمجھداری سے بولتی اس کے کمرے میں چلی آئی جو صوفے پر بیٹھی کوئی ناول پڑھ رہی تھی۔ بھابھی ہم شاپنگ پر جا رہے ہیں، آپ بھی چلیں نا۔ ہانی کے ہم کا مطلب تھا کہ وہ خزان کے ساتھ جا رہی ہے، ہاتمہ انکار کرتے کرتے رک گئی۔ چلو چلتے ہیں، میں بھی بور ہو رہی تھی۔ ہاتمہ اسے 10 منٹ کا کہتی وارڈروب سے ڈریس نکال کر تیار ہونے لگی۔ جب وہ نیوی بلو ڈریس میں باہر آئی تو دونوں بہن بھائی لاؤنج میں بیٹھے اس کا انتظار کرے۔ ہاتمہ نے خزان کو دیکھا جس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ صرف ہانی کی وجہ سے چپ تھا، ورنہ اس کا ارادہ بالکل بھی نہیں تھا ساتھ جانے کا لگ رہا۔ چلیے وہ اپنا پرس سنبھالتے ان کے پاس آ رہا، واؤ آپ بہت بہت پیاری لگ رہی ہیں نا بھائی۔ ہنی نے آج پہلی دفعہ گھریلو حلیے سے ہٹ کر دیکھا تھا، اس لیے بے اختیار بولتی خزان کا بازو ہلا کر اس کی توجہ اس کی طرف مبذول کروانی چاہی، جو بنا دیکھے ہی اپنا بازو اس کی گرفت سے نکالتا آگے بڑھ گیا۔ جلدی آؤ باہر، اس کے پکار پر ہانی دل میں سوچ کر رہ گئی، بھائی ایسے ہی یہ تو بیاپی کی تعریف بھی نہیں کرتے ہیں۔ ہانی ساتھ چلتی جیسے خزان کے رویے کی صفائی دینے لگی، جبکہ ہاتمہ کا ذہن بھی آپ ہی میں ہی اٹک کر رہ گیا تھا۔ اور پھر ہاتمہ پر یہاں آ کر حقیقت کھلی کہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ سارا ایک سوچا سمجھا پلان تھا، جب اس نے مسکراتے ہوئے کاشان کو شاپنگ سینٹر میں دیکھا اور اسے اپنی طرف بلاتی ہانی کو
وہ غم و غصے کے ملے جلے تاثرات لیے غزان کی طرف پلٹی، جو خود بھی ہانی کے اس پلان کے حق میں نہیں تھا۔ وہ اس طرح کے پلان کر کے روز روز کا سر درد نہیں لینا چاہتا۔ آپ نے مجھے پھر چیٹ کیا۔ ہاتمہ بھی یقینی سے خزان کو دیکھنے لگی۔ بھابھی، یہ سب میں نے، ہانی جلدی سے بولی، کیوں کیا آپ نے اور کیوں یہ سب کر رہے؟ جب میں نے کہا کہ مجھے افندی ہاؤس میں نہیں رہنا، آپ سمجھ گئے تھے، مجھے اچھا لگا۔ آپ مجھے اپنے گھر لے کر آئے، مجھے سکون ملا، مگر اب آپ مجھے ذہنی ٹارچر کرنے کے ہی طریقے اختیار کریں، کیوں؟ میں پسند نہیں، بیوی کے طور پر قبول نہیں، تو کیا اس طرح گھٹیا چالوں سے بدلا لیں گے؟ جب ایک دفعہ کہہ دیا کہ مجھے دوبارہ پہلے والی غلطی نہیں کرنی ہے، تو پھر کیوں آپ اپنے بھائی کو اس گھر میں بلا رہے ہیں؟ اور یہاں بھی وہ چٹخ کر بولے، آپ بات کو پہلے جان تو لیں۔ خزان کو بھی غصہ آ گیا۔ یہی تو بھول ہوئی ہے مجھ سے کہ میں نے آپ کو جاننے میں غلطی کری۔ سوہا کی باتوں میں آ کر آپ کو آپ کے بھائی سے بہتر سمجھا کہ آپ میرے احساسات کو سمجھتے ہوئے مجھے اذیتوں سے بچائیں گے۔ مجھے لگا کہ شاید آپ مجھے آزادانہ فیصلہ کرنے کی ہمت دیں گے، کہ مجھے اب کبھی بھی پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا، مگر میری غلطی ہے کہ میں دوسری دفعہ بھی دھوکہ کھا گئی۔ ہاتمہ غصے سے بولی، بھابھی آپ، ہانی اس ساری سچویشن سے کنفیوز ہوتی کچھ کہتی کہ ہاتمہ اس کی بات پوری طرح کاٹ گئی۔ میں نہیں ہوں تمہاری بھابھی، اگر ہوں بھی تو تمہارے اس بھائی کی نسبت سے ہوں۔ میں تمہارے اس بھائی کی بیوی ہوں جو اپنی بیوی کو اپنے بھائی کے لیے پھر سے پیش کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ شٹ اپ، آپ لمٹ کراس کر رہی ہیں۔ خزان کی برداشت کی حد بس یہی تک تھی۔ ہاتمہ قریب آتے کاشان پر ایک نگاہ خلا ڈالے بنا ہی باہر کی طرف دوڑ گئی۔ بھائی، یہ ہانی بات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ آتما بہت غصے سے بول رہی تھی۔ میں نے کہا بھی تھا ہانی کہ وہ اس سرپرائز کو قبول نہیں کرے گی۔ کاشان کی باتیں خزان کو تیش دلا گئی۔ جب پتا تھا تو پھر یہ سب کیوں کر رہے ہو کاشان؟ ہانی تو بچی ہے، اسے پتا نہیں کہ اصل سچویشن کیا ہے۔ تم اسے اس طرح یوز مت کرو پلیز، فار گاڈ سیک۔ مجھے تم نے صرف نکاح کرنے کا کہا تھا، جو میں نے کیا، مگر ان سب ڈراموں کی حامی میں نے نہیں بھری تھی، اس لیے آج کے بعد مجھے اس سب میں شامل مت کرو۔ چلو ہانی، خزان سرد لہجے میں بولتا ہانی کا بازو پکڑے باہر گاڑی کے پاس آیا جہاں ہاتمہ موجود نہیں تھی۔ یہ کہاں گئی ہے؟ وہ کوفت سے بولا۔ بھائی، کیا بھابھی کی شادی آپ سے ہوئی؟ وہ جو پہلی ہی صورتحال پر بیزار تھا، ہانی کے سوال پر گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ ہاں، یہ بات گھر جا کر ہوگی، اور پلیز تم بیچ مالوں کا رول ادا کرتے ہوئے بیا کو کال مت کر دینا۔ میں مزید ٹینشن پالا نہیں چاہتا، پہلے ہی ان سب میں پھنسا ہوا ہوں۔ خزان کے دو ٹوک انداز پر ہانی کچھ کہتی رہ گئی اور ہاتمہ کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر وہ یہاں ہوتی تو نظر آتی۔ اب یہ کیا نیا ڈرامہ شروع کر دیا ان محترمہ نے؟ خزان بڑبڑاتا ہوا ہانی کو گاڑی میں بیٹھنے کا کہتا، خود شاپنگ سینٹر کی پارکنگ سے نکلتا، ادھر ادھر دیکھتا، اسے ڈھونڈنے لگا۔ کہاں چلی گئی یہ لڑکی؟ کیا خود ہی گھر چلی گئی؟ اس کا فون نمبر؟ آج پہلی دفعہ خزان کو پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اس نے اس کا نمبر کیوں نہیں لیا۔ تبھی چلتے ہوئے خزان کی نظر ایک وجود پر پڑی جو سیمنٹ کے بنے بینچ پر بیٹھا، شاید نہیں یقیناً رو رہا تھا۔ خزان اس کے قریب آتا بے اختیار گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ آپ اتنی جذباتی کیوں ہیں؟ خزان کی افسوس بھری آواز اس کے کانوں میں پڑی تو اس نے جلدی سے ہاتھ سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ چلے یہاں یہیں رات گزارنے کا ارادہ ہے؟ اسے وہیں جمے دیکھ کر خزان جھنجھلایا، مجھے نہیں جانا اس گھر میں۔ مجھے کیا فائدہ بندی ہاؤس سے نکلنے کا، اگر یہاں بھی ان سب لوگوں نے ہی منہ اٹھا کر آنا ہے۔ آپ جائیں یہاں سے، میں آپ کی ذمہ داری نہیں ہوں۔ آتما پی کی آواز میں بولی، بس ایک دفعہ اور آپ سے کہوں گا کہ چلے، ورنہ پھر یہیں بیٹھ کر رونے کا شوق پورا کر لیجیے گا۔ مجھے عورتوں کے نخرے اٹھانے کا اتنا شوق نہیں ہے محترمہ۔ وہ اپنے اصلی انداز میں واپس آیا۔ ہاتما نے نم آنکھوں سے اس پتھر دل کو دیکھا جو پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ جب سے ان کا نکاح ہوا تھا یہ پہلی بار ہوا تھا کہ خزان اس قدر توجہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تو نہ اٹھائیے، میں کب کہہ رہی ہوں کہ آپ، لگتا ہے پیار کی زبان آپ کی سمجھ سے بالاتر ہے، خزان کہتا اسے کلائی سے پکڑتا اپنے ساتھ لے آیا۔ وہ خزان کی سمل پر حیران ہوتی گاڑی میں چلی گئی۔ چلے بیٹھے، باقی کی کانفرنس گھر جا کر کریں گے۔ خزان نے اس کے لیے پچھلا دروازہ کھولا اور پھر اس کے بیٹھنے پر خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ ساتھ والی سیٹ پر ہانی برا جمان تھی۔ وہ تینوں سارا راستہ خاموش رہے تھے۔ گھر آ کر ہاتما اپنے کمرے میں چلی گئی تو وہ دونوں خزان کے کمرے میں چلے گئے۔ تمہیں بتانے کا یہ مقصد ہے کہ تم اپنے بھائی کی دوست بھی ہو، اس لیے بیا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مجھے صفائیاں دینے میں بہت الرجی ہے۔ خزان نے ہانی کو ساری بات کلیئر کر دی تھی۔ جی بھائی، کیا آپ بھابھی کو چھوڑ دیں گے؟ ہانی کے سوال پر خزان کے لب ایک پل کو آپس میں پیوست ہو گئے۔ ظاہر ہے جب ان دونوں میں سب ٹھیک ہو جائے گا تو چھوڑنا تو پڑے گا۔ اینی ویز تم اب ان باتوں کو اپنے ذہن پر سوار مت کرنا، اور جاؤ انجم بھی سے بولو آج کچھ بھی بنا دے، بنا ہے تو دے دے، تمہارے چکر میں ڈنر بھی گول ہو گیا۔ خزان ہلکے پھلکے انداز میں کہتا ہوا واش روم کی طرف بڑھنے لگا کہ ہانی کی آواز پر رکا۔ ویسے بھائی، بھابھی آپ کے ساتھ زیادہ سوٹ کرتی ہیں، ہانی کہتی ہوئی یہ جا بولی۔ پاگل! خزان اس کے الفاظ پر مسکرایا۔ دوسری طرف ہاتما جو خاموشی کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی تھی، دروازے پر نوک ہونے کے باعث دروازے کی طرف دیکھنے لگی، جہاں ہانی کو دیکھ کر وہ مسکرائی تھی۔ آجاؤ ہانی، ہاتما نے اسے اندر آنے کا حوصلہ دیا۔ آئی ایم سوری بھابھی، ہانی شرمندگی سے بولی۔ ارے سوری کیوں؟ ہانی کے الفاظ اسے حیران کر گئے۔
مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ کاشان بھائی سے کیوں ناراض ہیں، اور یہ بھی کہ آپ کی شادی خزان بھائی کے ساتھ ہوئی۔ ہانی کی وضاحت پر ہاتما کے چہرے پر خوشگوار حیرت ابھری۔ وہ اس بات پر پرسکون ہو گئی تھی کہ غزال نے کم از کم اس کی اصل شناخت تو کروائی، ورنہ جب بھی ہانی اسے بھابھی کہتی یا کرشان کا حوالہ دیتی تو سور کے خون بھر کے رہ جاتی تھی۔ کوئی بات نہیں، ویسے بھی اس بات کو لے کر میں تم سے نہیں بلکہ تمہارے خزان بھائی سے ناراض تھی۔ ہاتما نے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ خزان بھائی بہت اچھے ہیں، آپ ان سے بھی ناراض مت ہو۔ ہانی نے جیسے غزان کی سفارش کرنا چاہی، ہاتما مسکرا دی۔ اوکے، تم نے جو کہہ دیا ہے تو اب ان سے بھی صلح کرنی پڑے گی۔ تم نے کچھ کھایا تو نہیں ہوگا، چلو تمہیں تمہاری پسند کا کچھ بنا کر دوں۔ ہاتما اسے لے کچن میں آ گئی۔ پھر اگلے کچھ دنوں میں خزان نے یہ بات نوٹ کی کہ ہاتما اور ہانی ایک دوسرے کے کافی قریب آ چکی تھی۔ جب دیکھو دونوں ایک ساتھ پائی جاتی تھیں، بلکہ اگر خزان نے ہانی کو کہیں باہر جانے کی آفر کی تو ہانی کے منہ سے بھابھی بھی ساتھ چلیں گی کے الفاظ ہی سننے کو ملے تھے جو خزان کو خوف میں مبتلا کر رہے تھے، اور ان کا یوں قریب آنا اس رشتے کے حوالے سے دونوں میں بڑھتی نزدیکیاں خزان کو پریشان کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ اس حقیقت سے منہ نہیں موڑ سکتا تھا کہ ان کا ساتھ صرف کچھ دنوں کا تھا۔ ہانی، کیا تم ہر وقت بھابھی بھابھی کرتی رہتی ہو؟ ابھی بھی وہ ہانی کو یاسر نواز سے بات کرتے دیکھ کر وہیں ٹک گیا، مگر اس کی ہر بات میں بھابھی اور بھابھی کی تعریف سن کر خزان جھنجھلا کر بولا، ہاں تو بھابھی میری بیسٹ فرینڈ ہے، اتنے مزے مزے کے کھانے بنا کر دیتی، کیا ان کی بات نہ کروں بابا سے؟ ہانی فون رکھتے ہوئے منہ پھلا کر بولی، تم جانتی ہو نا کہ وہ تمہاری اصل بھابھی نہیں ہے، اس لیے ان کو آپ ہی بولا کرو جیسے تم بیا کو بولتی ہو۔ خزان نے ایک تیز نگاہ اس پر ڈالی، پر بیا آپی سے تو آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے، ابھی بھابھی سے ہوئی ہے تو میں ان کو بھابھی ہی کہوں گی، اور دوسرا بابا بھی کہتے ہیں کہ میری بھابھی ہے۔ ہانی کی ہر دھرمی خزان کو ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ تمہیں 10 دن ہو گئے یہاں آئے، بس اتنی چھٹیاں کافی ہیں، اور اتنا ہی گھومنا مناسب ہے، اس لیے میں 1-2 دن تک تمہارے ٹکٹ کروانے لگا ہوں۔ بھائی اب ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ہانی کے روحان سے لہجے پر بھی خاصان کو کوئی فرق نہ پڑا۔ تم بہت اوٹ پٹانگ کام کرنے لگی ہو، ایک تو بیا کو بھی پاکستان آنے کے مشورے دے رہی ہو، اور دوسرا اس بھابھی کو بھی چھوڑ نہیں رہی، اس لیے پہلے تم تو یہاں سے نکلو، پھر اس بیا کو بھی ہینڈل کر لوں گا۔ فسادی لڑکی کا رول کب سے ادا کرنا شروع کر دیا تم نے؟ خزان کا انداز بے لچک تھا۔ ہانی منہ بناتے ہوئے اٹھ گئے۔ یہ انداز پکا ناراضگی والا تھا، اور خزان کو پتہ تھا کہ صرف اس لیے تھا کہ خزان اس کا جانا کینسل کر دے، مگر خزان اس پر بلیک میل نہیں ہونا چاہتا تھا۔ وہ ہاتما کو اب تک ایک گھر کے فرد سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہ رشتہ جلد یا بدی ٹوٹنے والا ہے۔ کیا بات ہے ہانی، اتنا منہ کیوں سوجا ہوا ہے؟ ہاتما اس کی پسند کی میکرونی بنا کر لائی تو اس کے چہرے پر وجہ بارہ دیکھ کر پوچھ بیٹھی۔ بھائی مجھے واپس لندن بھیج رہے ہیں، وہ اداسی سے بولی۔ کیوں اتنی جلدی؟ ابھی تو تمہاری چھٹیوں میں 10 دن پڑے ہیں۔ ہاتما حیرانگی سے بولی۔ بھائی کہتے ہیں کہ ان کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی ہوں۔ ہانی میکرونی کا پیالہ اپنے سامنے رکھتی اپنا دکھڑا سنانے لگی، جبکہ ہاتما اس بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش میں ہلکان ہونے لگی۔ کیسی بھی کیا پریشانی جس کی وجہ ہانی کی ذات تھی؟ تبھی اس کے دماغ میں جیسے کچھ کلک ہوا۔ کہیں میری وجہ سے تو؟ ہاتما نے اپنی بات ادھوری چھوڑتے ہوئے اس کی تاثرات دیکھے جو اس کی بات کی تصدیق کر رہے تھے۔ ہاتما ایک فیصلہ کرتی جھٹکے سے اٹھی اور خزان کو تلاش کرنے لگی۔ آپ کو مجھ سے کیا مسئلہ ہے؟ وہ اسے لاؤنج میں ہی آتا دیکھ کر رک کر بولی تھی۔ سیدھی بات کریں، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ ہاتما کی اچانک مخاطب کرنے پر خزان کچھ حیران ہوا۔ آپ کو میں نہیں پسند مان لیا، مجھ سے بات چیت نہیں کرنی ٹھیک ہے، مگر آپ کسی کو اور کو اس چیز کی سزا کیسے دے سکتے ہیں؟ اگر کسی کے ساتھ میں ہنس بول لیتی ہوں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ہاتما کا اس طرح باز پرس کرنا اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ ہانی کے جھکے سر کو دیکھتا جیسے ساری بات سمجھ گیا، اس نے اپنے لہجے میں شامل تلخی کو چھپا نہ پایا۔ آپ کا اس سب سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے مہربانی فرما کر آپ بھی میرے اور میری بہن کے معاملے میں سے دور ہی رہے تو بہتر ہوگا۔ آپ کو ہانی کی فکر کرنے کی ضرورت نہ آج ہے اور نہ کل ہوگی، کیونکہ آپ کا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ایک کاغذ کے بنے رشتے کو حقیقت کی آنکھ سے دیکھنے کی ضرورت نہ مجھے ہے اور نہ آپ کو ہونی چاہیے۔ وہ چبا چبا کر بولتا، اس کی دلی کیفیت سے بالکل بے نیاز، اس کے چہرے پر چھائے تکلیف دہ تاثرات سے انجان اپنے لہجے کی کڑواہٹ اس کے اندر تک اتارتا وہاں رکا نہیں تھا۔ ہاتما 2 منٹ کے لیے وہاں سے ہل نہیں سکی تھی۔ شرمندگی اور بے عزتی کے احساسات ایک ساتھ دل میں جاگے تھے۔ پھر 2 دن کے بعد ہانی چلی گئی تھی۔ ہاتما جو ہانی کے آنے سے ہر فکر سے آزاد ہو گئی تھی، اب پھر سے اپنے خیال میں سمٹ گئی تھی۔ جو پہلے کبھی تھوڑی بہت مماری یا کوئی بات خزان سے ہوتی بھی تھی، اب وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہو گئی۔ ہاتما ہر اس منظر سے غائب ہو جاتی جہاں خزان ہوتا، اور یہ لاتعلقی صرف خزان کو یہ باور کروانے کے لیے تھی کہ وہ اس سے ناراض ہے، مگر ہاتما شاید کسی بھول میں تھی کہ خزان کو اس طرح اس کی منزل سے ہٹنے سے فرق پڑے گا، اور پھر ان کی جمود کا شکار زندگی میں ہلچل عینی نے مچائی، جسے دیکھ کر خزان گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ کیسے ہو خزان؟ وہ بے تکلفی سے کہتی اس کے پاس ٹکے۔ گڈ۔ خزان کے منہ سے فقط ایک لفظ ہی نکلا۔ اوف، بہت بے مروت ہو خزان، میرا بھی حال پوچھ لیا کرو کبھی تم، میں آج اسپیشل تم سے ملنے آئی ہوں۔ کال کیوں اٹینڈ نہیں کرتے تم میری؟ اس کے پاس جیسے شکایتوں کا ایک ٹوکرا تھا۔
تمہاری میری اتنی فرینکنس کب سے ہو گئی کہ میں اب کال کر کے تمہارا حال پوچھتا پھر قازان اسے ناگواری سے دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ فرینک ہونے کی کوشش تو کر رہی ہوں مگر تم ہو کے ہاتھ ہی نہیں آتے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں تمہارے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر اور پلیز اب تم انکار نہیں کرو گے، چلو۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی اس سے پہلے کہ غازان انکار کرتا۔ ہاتما اسپاٹ چہرہ لیے چلی گئی۔ اینی تم آج پھر آ گئی۔ ہاتما کا لہجہ اگرچہ سادہ تھا مگر انداز مالکانہ تھا۔ اینی کو سخت برا لگا۔ آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے یہ گھر آپ کا ہو ہاتما بھابھی۔ آپ بھی تو اسی گھر کی فرد تھی اور بہت جلد دوبارہ بن جائیں گی۔ اینی نے بھی جی بھر کر جوڑ کے۔ ہاتما نے غصے سے غازان کو دیکھا جو اس کی طرف ہی متوجہ تھا۔ آپ میرے ساتھ آئیں، مجھے کہیں جانا ہے اور ہاں مہمان کو یہاں سے ہی خدا حافظ بول دیں۔ ہاتما ہمت کرتی نہ صرف کہہ کے بلکہ غازان کا ہاتھ پکڑتی اسے کھینچ کر اس کے کمرے میں لے گئی۔ چاہینی ہاتما کا یہ استحقاق دیکھ کر جل بھن کر رہی۔ وہی ہاتما بھی غازان کی آسانی سے ساتھ چلے آنے پر خوشگوار تاثرات کے ساتھ اس کی طرف مڑی جو اسپاٹ نرسوں سے اسے ہی دیکھ رہا۔ ہو گیا آپ کا، میرے خیال میں اتنا کافی ہے آج کے لیے، اس لیے آپ اب اپنے کمرے میں جا سکتی ہیں۔ اسپاٹ لہجہ اور آنکھوں میں ناگواری جیسے تو اسے اس کی یہ جسارت ایک آنکھ نہ بھائی ہو۔ فاطمہ خفت کا شکار ہوتی اس کے کمرے سے نکلی مگر لاؤنج میں اینی کو نہ پا کر بے اختیار شکر کر گئی۔ کھڑوس انسان، میں نے تمہیں اس آفت لڑکی سے بچایا اور تم الٹا مجھے سنانے لگے۔ ہاتھ میں تم بھی بہت بھولی ہو، تمہیں لگتا ہے کہ اتنا معصوم ہے جو اینی کو انکار کرنے کے بہانے ڈھونڈتا، اور اتنا روکھا اور بے مروت انسان وہ بھی اوپر سے منہ پھٹ، اف کہاں پھنس گئی ہے۔ ہاتھ میں وہی لاؤنج میں بیٹھی کڑتی رہی۔ تم اینی کے جانے کے 2 گھنٹے بعد ہی کاشان کو اپنے گھر میں دیکھ کر غازان حیران ہوا۔ وہ اس کے یوں آنے کا گمان نہیں کر رہا تھا۔ مجھے ہاتما سے آج 2 ٹوک بات کرنی ہے۔ وہ تمہیں اپنا شوہر کیوں مان رہی ہے جب تم اس کے کچھ لگتے ہی نہیں؟ کاشان جھنجھلا کر کہتا صوفے پر ٹک گیا۔ غازان اس کے آنے کا مقصد اور اس کی بات کے چھپے مطلب کو سمجھ چکا تھا۔ وہ اینی کی فطرت سے بخوبی آگاہ تھا کہ وہ یہاں سے جا کر سارا غصہ کاشان پر ہی نکالے گی۔ میری طرف سے کرو غازان، میری طرف سے کرو۔ غازان اس معاملے سے لاپرواہ ہوتا انجم بی کو ہاتما کو بلانے کا کہتا کچن میں چلا آیا۔ آج وہ کاشان کو بھرپور موقع دینا چاہتا تھا کیونکہ وہ بھی آئروز کے سوالوں اور جوابوں سے تنگ آ چکا تھا۔ اسے یہ پتا تھا کہ ہاتما کبھی بھی کاشان کے سامنے نہیں آئے گی، اس سے ملنے سے انکار کر دے گی۔ مگر یہ دیکھ کر چونک گیا کہ وہ نہ صرف لاؤنج میں آ چکی تھی بلکہ پورے اعتماد سے کاشان کے سامنے کھڑی بھی ہو چکی تھی، جو خود اسے دیکھ کر حیران ہوتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاتما تم، کاشان خوشگواری سے کہتا اس کی طرف آنے لگا مگر ہاتما نے ہاتھ اٹھا کر جیسے اسے وہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ ہاتما نہیں، ہاتما بھابھی کہہ سکتے ہیں آپ یا مسز غازان کہہ لیں۔ ہاتما کے اسپاٹ لہجے پر جہاں کاشان کی بولتی بند ہوئی تھی وہی کچن کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا غازان نے دلچسپی سے ہاتما کو دیکھا۔ آج پہلی دفعہ وہ ہاتما کو سر سے پاؤں تک اتنے غور سے دیکھ رہا تھا۔ لائٹ پنک سوٹ میں ملبوس وہ بہت پر اعتماد لگ رہی تھی، پہلے کی ہاتما سے بالکل الگ۔ تم مجھے معاف نہیں کرو گے کیا؟ مانتا ہوں غلطی نہیں، گناہ ہوا ہے مجھ سے، مگر ایک موقع تو ملنا چاہیے نا، ازالہ کرنے کا، اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کا۔ تمہیں یوں کھونے کے بعد مجھے سمجھ آئی ہے کہ تم میرے لیے کیا تھی، میں کس قدر تم سے محبت کرتا ہوں۔ ہاتما پلیز معاف کر دو۔ کاشان شرمندگی اور دکھ بھرے لہجے میں کہتا ایک قدم اس کے قریب آیا مگر ہاتما 2 قدم اس سے دور ہٹی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں یوں آپ کے سامنے آپ کی معافیا وصول کرنے آئی ہوں؟ تو نہیں مسٹر کاشان، میں یہاں اس روز روز کی تکرار سے جان چھڑوانے آئی ہوں، صرف آپ کو یہ باور کروانے کہ میرا رشتہ آپ کے ساتھ جو تھا اب وہ ماضی بن چکا ہے اور مجھے ماضی میں جینے کی اب خواہش نہیں رہی۔ میں نے جس دن اپنے اوپر تھوپے گئے فیصلے کی وجہ سے آپ کے بھائی کے ساتھ نکاح کیا تھا، اس دن ہی فیصلہ کیا تھا کہ اب میں کبھی بھی پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھوں گی۔ آپ نے میری انا، میری عزت نفس کو اپنے شک کے کیڑے کی وجہ سے کچلا تھا، بنا کوئی سوال کیے، بنا مجھ سے کوئی جواب لیے، تو میں کیسے ایک ہی جگہ سے دوبارہ ڈسنے کے لیے تیار ہو جاؤں؟ تب تو میں نے چند منٹ کسی نامحرم کے ساتھ گزارے تھے تو آپ نے طلاق کا داغ میرے ماتھے پر سجا دیا۔ اب تو پچھلے 1 ماہ سے اپنے محرم کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ اب آپ کو کیسے اعتبار آئے گا کہ میرا کوئی تعلق آپ کے بھائی کے ساتھ نہیں ہے؟ وہ طنز کرتی سراپا سوال بنی کھڑی تھی۔ جہاں کاشان اس کی باتوں سے شرمندگی کی گہرائیوں میں اترتا جا رہا تھا، خود کو کوس رہا تھا، لعنت ملامت کر رہا تھا، وہی غازان ہاتما کے انداز پر مسکرایا تھا۔ آج اسے پہلی دفعہ یہ لڑکی میچور لگی تھی جو اعتماد سے اپنے حق کے لیے کھڑی تھی۔ اسے دکھ میں روتی دھوتی اور خواہ مخواہ شور مچاتی لڑکیوں سے بہت الرجی تھی۔ میں مانتا ہوں کہ میرا گناہ، مجھے اب اس موضوع پر مزید بحث نہیں کرنی، آپ کو بس اتنا بتانا چاہتی ہوں کہ اب میں اس رشتے سے خوش ہوں۔ مجھے غازان شوہر کے روپ میں قبول ہے اور میں اس کی بیوی بن کر ہی رہنا چاہتی ہوں۔ مجھے یہ حلالہ نہیں قبول کسی بھی صورت۔ اگر پھر بھی آپ کے بھائی نے آپ کی باتوں میں آ کر مجھے چھوڑنے کی کوشش کی تو اسی دن میں آپ سب کی زندگیوں سے دور چلی جاؤں گی، کیونکہ مجھے اپنا وقار، اپنی عزت نفس ہر شے سے بڑھ کر عزیز ہے۔ اس لیے مہربانی فرما کر آئندہ مجھ سے ملنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا۔
اور نہ اس گھر میں آنے کی۔ حاتمہ نہ صرف اپنا فیصلہ سنا گئی بلکہ اپنے دل میں غازان کا مقام بھی واضح کر گئی تھی۔ وہ بڑی صاف کوئی سے کاشان پر حقیقت آشکار کرتی تیز قدم اٹھاتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ غازان جو اس کی باتوں سے جھٹکے میں تھا ایک دم سے جیسے ہوش میں آیا۔ وہ اس کی جیداری پر بے یقین تھا جو اس کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر رہی تھی بنا اس کی مرضی جانے، جو اس تعلق سے جلد از جلد جان چھڑوانا چاہتا تھا۔ رات کو حاتمہ ڈنر کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر آئی تو غازان کو پہلے سے موجود پا کر ایک پل کو جھجکی، پھر اس کے سامنے کرسی گھسیٹ کر ٹک گئے اور جائزہ لیتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی جو بڑی رغبت سے کھانے میں مصروف تھا۔ اصل میں حاتمہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آج کاشان کے ساتھ اس کی باتوں کو سن کر غازان اتنا بے تاثر کیوں تھا۔ حاتمہ جانتی تھی کہ غازان کچن کے پاس کھڑا سب کچھ سن چکا تھا، مگر اسے حیرت اور فکر اس چیز کی تھی کہ غازان نے اس کی کسی بات پر کوئی رد عمل کیوں نہیں دیا۔ اگر مجھ پر غور و فکر آپ نے کر لیا ہے تو اب کھانے کی طرف دھیان دے جو آپ کی توجہ کا محتاج۔ غازان نے بن دیکھے اس پر چوٹ کی تو وہ گڑبڑاتی ہوئی اپنی پلیٹ پر جھک گئی۔ آپ یقیناً یہ سوچ رہی ہوں گی کہ میں نے کاشان کے ساتھ آپ کی بحث پر ریئیکٹ کیوں نہیں کیا، غازان اس کی طرف دیکھتا ہوا کہنے لگا، اس کے اتنے درست اندازے پر اش اش کر اٹھی۔ آپ ناراض ہیں؟ حاتمہ نے دھیمی آواز میں کہتے ہوئے اپنی گھنی پلکیں اٹھائیں جن کو دیکھتا غازان اس ایک لمحے کی گرفت میں آیا تھا۔ کیوں؟ غازان نے اس دفعہ دیکھنے سے پرہیز کیا۔ میں اس رشتے میں رہنا چاہتی ہوں۔ حاتمہ نے اس کے سامنے کہنے کی جرأت کر ہی لی۔ وہ اس کی بات پر نہ چونکا تھا نہ ہی حیران ہوا۔ مگر میں آپ کو اس رشتے میں رکھنا نہیں چاہتا کیونکہ میں نے یہ نکاح ہی اسی شرط پر کیا تھا۔ غازان کا دو ٹوک لہجہ حاتمہ کا دل چیر گیا۔ مگر میں اسی شرط پر نکاح کیا تھا کہ مجھے آپ سے طلاق نہیں لینی۔ وہ بھی بغیر ہچکچائے بولی، جس پر غازان نے ایک تیز نگاہ اس پر ڈالی۔ آپ نے میرے ساتھ تو یہ کمٹمنٹ نہیں کی تھی کہ آپ مجھ سے نکاح ساری عمر کے لیے کریں گے۔ یہ آپ کی اپنی سوچ تھی، اس لیے آپ کی سوچ کے مطابق چلنے کی مجھے کوئی مجبوری نہیں۔ غازان تسلی سے بولا، ہاں ٹھیک ہے، مگر بس میں نے یہ نکاح حلالہ کے طور پر قبول کیا تھا۔ غازان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ اگر حلالہ کے لیے بھی کیا تھا تو آپ کو حلالہ کی شرائط بھی تو پتہ ہوں گی۔ حاتمہ کے چٹخ کر کہنے پر غازان نے گہری نگاہوں سے دیکھا جو بات کر کے اب خفیف سی ہو کر نگاہیں جھکا گئی۔ مجھے پتہ ہے، مگر آپ بتائیں کہ آپ کیا چاہتی ہیں۔ وہ مزید اسے بولنے پر اکسانے لگا، جانتی جو بھی ہوں اس کو رہنے دیں، مگر میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ مجھے طلاق مت دیں، بے شک اپنے ساتھ مت رکھیں، میری ذمہ داری مت لیں۔ مگر وہ پریشانی سے بولی، آپ نے کاشان سے بھی کہا کہ یہ سب اور اب مجھے بھی کہہ رہی ہیں تو اس کا جواب سن لیں کہ میں آلریڈی انگیجڈ ہوں اور جس کے ساتھ ہوں اس میں انٹرسٹڈ بھی ہوں۔ میں اپنی لائف کو پہلے ہی بہت ڈسٹرب کر چکا ہوں، اب مزید نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اس کی سماعتوں پر بم پھوڑتا اٹھ کھڑا ہوا۔ حاتمہ کا دل کھانے سے ایک دم مچاٹ ہوا۔ وہ بھی اٹھتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی۔ بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ بیا، وہ یہ نام بہت دفعہ سن چکی تھی، غازان سے بھی اور ہانی سے بھی، اور وہ جانتی تھی کہ اب اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں۔ میں یہاں سے کہیں دور چلی جاؤں گی، مگر دوبارہ کاشان سے شادی نہیں کروں گی، کیونکہ اب عزت نفس کے ساتھ ساتھ دل کا بھی معاملہ ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اپنی نم آنکھیں بند کر گئی، ادھر سے ادھر چکر لگاتی ہوئی مسلسل کسی سوچ میں گم تھی۔ آخر کار تھک ہار کر صوفے پر ٹک گئی۔ کیا سوہا کے کہنے پر عمل کروں؟ حاتمہ سوہا کی باتوں کو ذہن میں لاتی نئے سرے سے کسی کشمکش میں مبتلا ہو چکی تھی۔ آج رات کیا بنانا ہے چھوٹی بیوی؟ انجم بی نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی۔ آپ سبزی والے چاول بنا لیں، ساتھ میں کچھ میٹھے میں، غازان کو میٹھا پسند ہے۔ حاتمہ کے کہنے پر انجم بھی سر ہلا کر چلی گئی۔ وہ سوہا کس مشکل میں ڈال دیا ہے؟ میں اپنے منہ سے کیسے کہہ سکتی ہوں کہ مجھے آپ کے ساتھ کمرہ شیئر کرنا ہے اور پھر غازان کے ساتھ تصویریں بنانا، دوسرا کاشان کو سینڈ کرنا؟ اف، بہت مشکل کام ہے سوہا۔ وہ سوہا کو دل ہی دل میں مخاطب کرنے لگی۔ اب کل رات سوہا نے مشورہ دیا کہ وہ کسی طرح غازان کے ساتھ کمرہ شیئر کر لے، پھر جب غازان سویا ہوگا اس کے ساتھ لیٹ کر کچھ تصویریں بنا لینا جو سوہا کاشان کے نمبر پر کسی بہانے سے سینڈ کر دے گی، کیونکہ کاشان جب خود سب کے سامنے اس بات سے انکار کر دے گا کہ وہ حاتمہ کے ساتھ شادی نہیں کرے گا جو اس کے بھائی کے ساتھ ریلیشن بنا چکی ہے، تو غازان بھی اس رشتے کو برقرار رکھنے پر مجبور ہو جائے گا۔ ابھی تو اسے یہ تھا کہ اس نے کاشان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ حاتمہ کو بغیر چھوئے سے واپس کرے گا۔ یہ پلان اسے اچھا تو لگا، مگر حاتمہ کو یہ سب کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ غازان ہاتھ میں شاپنگ بیگز لیے گھر میں داخل ہوا تو اسے سوچوں میں اس قدر ڈوبا دیکھ کر حیران ہوا۔ وہ اس کی آمد سے بھی بے خبر تھی۔ کہاں گم ہیں آپ؟ وہ بے اختیار پوچھ بیٹھا۔ آپ کب آئے؟ وہ اسے اپنے سامنے پا کر گڑبڑاتی ہوئی اٹھی۔ ابھی ابھی، جب آپ کسی مراقبے میں گم تھے۔ وہ شاپنگ بیگ صوفے پر رکھتا اس کی طرف گھوما۔ وہ اس کے قریب سے گزر کر جانے لگی تھی، مگر یکدم غازان کا اس کی طرف پلٹنا اور پیچھے پڑے ٹیبل سے بچنے کی کوشش اسے ڈگمگانے پر مجبور کر گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، غازان اسے اپنی طرف کھینچ چکا۔ دھیان کدھر ہے آپ کا؟ اسے اپنے دونوں بازو کا سہارا دیتا وہ بولا، مگر جب نظر اس کے اتنے قریب موجود چہرے پر پڑی
تو جیسے وقت تھم گیا، اس کے دل کی دھڑکنیں اب ایک نیا ساز بجانے لگی۔ خزان کی نگاہیں اس کی آنکھوں سے اس کے ہونٹوں تک پھسلنے لگیں، جبکہ دوسری طرف فاطمہ بھی اس کی اس قدر نزدیکی پر دم سادھے کھڑی تھی۔ اس کی دھڑکنوں کی آواز خزان بخوبی سن سکتا تھا۔ بی بی جی! تبھی انجم بی کی آمد خزان کو ہوش میں لے آئی۔ تو آرام سے اسے چھوڑتا پیچھے ہٹا، بالوں میں ہاتھ چلاتا جیسے وہ تھوڑی دیر پہلے جاگے احساس کو سلانے کی کوشش کرنے لگا۔ انجو بی، یہ سامان میرے کمرے میں رکھ دیں۔ خزان انجو بی سے کہتا بنا حاتمہ کی طرف دیکھے باہر نکل گیا، جبکہ حاتمہ اس کی یہ نظر انداز کرنے پر کڑ کر رہ گئی۔ اف، پیار کا پہلا احساس! تھوڑی دیر پہلے کی سچویشن یاد کر کے اسے ہنستی ایک خوشکن احساس اس کے پورے تن من کو مہکا گیا تھا۔ اس دن کے بعد حاتمہ نے محسوس کیا جیسے خزان کے رویے میں تھوڑی سی نرمی آ گئی تھی۔ اب ناشتے اور ڈنر کے ٹیبل پر وہ کوئی نہ کوئی بات کر لیتا، چاہے اس میں طنز ہی کیوں نہ ہو۔ آپ انجم بی کے نام پر کب تک بریانی بناتی رہیں گی؟ بریانی کا پہلا چمچ منہ میں ڈالتا وہ اس کی طرف دیکھتا بولا، کیا مطلب؟ وہ اس کی بات پر بکلاہٹ کا شکار ہو۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں اتنا معصوم ہوں جسے اتنی آسانی سے بیوقوف بنا لے گیا؟ وہ دھیما سا مسکرایا۔ آپ نے خود ہی کہا تھا کہ میں آپ کے لیے کھانا مت بنایا کروں۔ اب میرا دل کرتا ہے کھانا بنانے کو، تو میں کیا کروں؟ فاطمہ بغیر جھجکتے حقیقت بتا گئی۔ آپ کو ڈھابا کیوں نہیں کھولے؟ قاضان نے مفید مشورہ دیا جو فاطمہ کو طنزی لگا۔ مجھے سب کے لیے کھانا بنانے کا کوئی شوق نہیں۔ فاطمہ کو اس کا مشورہ ایک آنکھ نہ بھایا۔ کیا میرے لیے کھانا بنانے کا شوق ہے؟ قاضان کی آنکھوں میں انوکھی چمک تھی جس میں فاطمہ نظریں چرا گئی۔ آپ میرے شوہر ہیں، اس لیے فاطمہ بھی اپنے رشتے کا حوالہ دے گئی، جس پر قاضان نے لب کھینچ لی۔ اس کے تاثرات میں ایک دم سختی در آئی تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر شوہر مان کر یہ سب کر رہی ہیں تو کل سے مت کیجیے گا، کیونکہ میں آپ کو کبھی بھی بیوی کا درجہ نہیں دے سکوں گا۔ سرد لہجے میں بولتا وہ وہاں سے نکل گیا۔ فاطمہ بے بسی سے لب کاٹنے لگی۔ وہ جتنا اس رشتے کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی، قاضان اتنا ہی اس رشتے کو ختم کرنے پر تلا ہوا تھا۔ مجھے کچھ چیزیں لینی ہیں، آپ مجھے شاپنگ پر لے جائیں گے؟ فاطمہ ہلکا پھلکا تیار ہوتی خزان کے پاس آئی، وہ جو موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس کی اچانک بولنے پر جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں بیا، میں تھوڑی دیر بعد کال کرتا ہوں، یا شی از مائی کزن۔ نہیں بابا، اتنا فری میں کسی سے نہیں ہوتا، تم جانتی ہو مجھے۔ اوکے اوکے، باقی تفصیل بعد میں۔ خزان جلدی سے بات ختم کرتا غصے سے اس کی طرف مڑا جو بالکل ریلیکس کھڑی تھی۔ آپ کو اتنی سینس نہیں کہ اگلا بندہ جب کال پر بات کر رہا ہو تو کیسے مخاطب ہوتے ہیں؟ خزان شدید غصے کے عالم میں بولا۔ مجھے پتا ہے، مگر مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ آپ کی بیا کی کال ہے۔ فاطمہ دو بدو بولتی اسے حیران کر گئی۔ وہ آج کل اس کے تیوروں پر یوں ہی حیران ہوتا تھا۔ فاطمہ کے انداز اور لب و لہجہ بہت بدلا تھا۔ کیا کام ہے آپ کو؟ خزان نے اس بحث سے جان چھڑائی۔ شاپنگ پر جانا ہے، کیا لے چلیں گے؟ فاطمہ کے استفسار پر خزان ایک پل کو تذبذب کا شکار ہوا، پھر کچھ سوچ کر حامی بھر گیا۔ چلے، اس کے یوں آج آسانی سے مان جانے پر فاطمہ خوشی سے نہال ہو گئی اور اس کے ساتھ قدم بڑھاتے سے سوہا کو بھی میسج کر دیا، جس نے اپنا پلان کامیاب ہوتا دیکھ کر خوشی سے تالیاں بجا دی۔ خزان اسے ایک قریبی شاپنگ مال میں لے آئے۔ ہاں، باہر نہیں آئیں گے؟ گاڑی سے نکل کر وہ خزان کی طرف پلٹی جو گاڑی میں ہی بیٹھا تھا۔ نہیں، کیونکہ مجھے کوئی کام نہیں یہاں، وہ روکھے لہجے میں بولا۔ میں اکیلی کیسے جا سکتی ہوں اندر؟ پہلے اس دن ہانی کے ساتھ آئی تھی اور اس سے پہلے سوہا کے ساتھ۔ مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے۔ فاطمہ نے چلے جانے کی پوری کوشش کی تھی اور وہ کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ وہ گاڑی کو لاک کرتا اس کے ساتھ مال میں چلا گیا۔ نہ جانے کیوں آج خزان بھی اپنی طبیعت کے برعکس کام کر رہا تھا۔ کون سا کلر بیسٹ ہے؟ وہ ایک نفیس سا سوٹ اپنے ساتھ لگاتی وہ خزان سے پوچھنے لگی، جو اس کے ساتھ لگے سوٹ کو دیکھتا اس کے چہرے پر کھلتے رنگوں کو دیکھنے لگا جو اس کی توجہ پر جیسے کھیل سے گئے تھے۔ مجھے کیا پتا جو آپ کو اچھا لگے؟ خزان جا کر ایک طرف پڑے کاؤچ پر ٹک کر موبائل پر مصروف ہو گیا۔ ہاتھ میں اس کی اجنبیت پر بھننا آ گئی، پھر خود ہی دو سوٹ لی اور کاؤنٹر پر چلی گئی جہاں خزان پہلے ہی موجود تھا۔ یہ بل کر دے، ہاتھ میں کہتی ہوئی پرس سے پیسے نکالنے لگی، مگر خزان کو پیمنٹ کرتے دیکھ کر حیرانگی سے اس کی طرف مڑی۔ اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں، اب ساتھ لائی ہو تو اتنا تو فرض بنتا ہے، آخر کو ہمارے گھر کا فرد۔ خزان کے روکھے لہجے پر ہاتھ دل محسوس کر رہ گئی، جو ذرا سی خوشی پیس کی جھولی میں ڈالنے سے گریز کرتا تھا۔ پھر ہاتمہ نے جتنی بھی شاپنگ کی ادائیگی ساری خزان نے کی۔ آخر میں جب وہ تھک گئی تو کچھ کھانے کے خیال سے ایک طرف بنے ریسٹورنٹ میں خزان کو کھینچ لائی، جو نہ چاہتے ہوئے بھی آ گیا۔ کیا کھانا ہے آپ نے؟ ہاتمہ نے مینیو دیکھتے ہوئے خزان سے پوچھا۔ آپ اپنا آرڈر کریں، مجھے بھی بولنا آتا ہے۔ خزان نے اس کی توجہ ویٹر کی طرف کروائی۔ اپنی پسند کا آرڈر دے کر خزان تو اپنے موبائل کے ساتھ مصروف ہو گیا، مگر ہاتمہ پورے ہال میں نظریں دوڑانے لگی جیسے کسی کو ڈھونڈ رہی ہو۔ خزان نے موبائل سے نظریں اٹھا کر اس کی طرف نگاہ کی، جو ادھر ادھر دیکھتی خزان کو شک میں مبتلا کر گئی۔ کسے ڈھونڈ رہی ہیں؟ خزان کے پوچھنے پر وہ گڑبڑاتی سر میں ہلانے لگی، پھر کھانا کھاتے ہوئے بھی خزان نے نوٹ کیا وہ ادھر ادھر دیکھتی جیسے کسی کی تلاش میں تھی۔ اس سے پہلے کہ خزان کچھ کہتا، ہاتمہ کرسی اس کے قریب کرتی اس کا چھوٹا پانی پینے لگی۔ آپ کو اچھا لگا یہاں کا کھانا کہ نہیں؟ وہ مسکرا کر پوچھتی خزان کو عجیب کیفیت سے دو چار کر کے۔ کیوں، آپ نے کیا؟
ان کو کوکنگ ٹپس دینی ہے۔ اس کی چھٹی حصہ جیسے کوئی اشارہ دیا تھا، آپ بھی نا مذاق بہت کرتے ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھے، جہاں خازان حیران ہوا وہیں کاشان بھی دور سے یہ سب دیکھتا جل کر خاک ہوا۔ آپ نے آج میرا دن بہت اچھا بنا دیا ہے۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر ہی رکھے ہوئے تھے، اس سے پہلے کہ خازان اپنا ہاتھ کھینچ لیتا۔ کاشان کو اپنی ٹیبل پر آتا دیکھ کر وہ جیسے بہت کچھ سمجھ گیا، اس کو جیسے پورا پلان سمجھ میں آ گیا۔ خازان، میرے خیال میں تم ہاتمہ کے ساتھ فری نہیں تھے، کیونکہ یہ تمہاری ہونے والی بھابھی تھی۔ کاشان ایک تلخ نگاہ خازان پر ڈالتا وہاں سے چلا گیا۔ خازان، آپ نے یہ سب جان بوجھ کر کیا ہے؟ بگڑے تیور لیے معصوم سی شکل بنائے ہاتمہ کی طرف مڑا۔ جی، اپنی پوری رضامندی سے، کیونکہ آپ میرے شوہر ہیں، میں اس سے زیادہ بھی کرنے کا حق رکھتی ہوں۔ وہ بنا ڈرے بولی۔ کون سا حق؟ کیسا حق؟ میں نے آپ کو ایسا کوئی حق نہیں دیا کہ آپ اس طرح کریں۔ آپ میری بیوی نہ ہیں اور نہ کبھی میں اس رشتے کو آگے لے کر چلوں گا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے تاکہ میں ان ڈراموں سے نکل کر پرسکون زندگی گزار سکوں۔ خازن غصے سے کہتا، بل کے پیچھے ٹیبل پر رکھتا بل کے پیسے ٹیبل پر رکھتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ ہاتمہ اس کی بات پر پریشان ہوتی جھنجھلا کر رہ گئی تھی۔ وہ جہاں اپنے پلان کی کامیابی پر خوش تھی، وہیں خازان کے رویے نے اس کی ساری خوشیاں ملیہ میٹ کر دی تھی۔ تو میرے پیارے دوست، امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوئی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کل نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔